मसीह के पुरफज़ल नाम में मेरी तरफ से आज सुबह इस चर्च में खुशामदीद कहता हूँ और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम कबूल हो। और जितने मुझे आज देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, मेरा उनको भी सलाम पहुँचे। और आज का दिन जो मुबारक दिन है, आज का दिन जो मुबारक दिन है, ईद क़यामतुल मसीह, रेज़रेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप सबों को और तमाम तर जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरा उनको सलाम और साथ में रेज़रेक्शन डे आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आमीन। इसको ऑफिस में ले जाएं और आप बैठ जाएं ऑफिस में और खिड़की खोल लें, एसी भी ऑन कर लें, एसी ऑन करके इसको बिठाएं अंदर। आपने भी बैठना है, इसको लेके नहीं जाना, इसको लेके नहीं जाना। आप अंदर एसी लगाएं और इसको बिठाएं। इसकी मामा किधर है? मामा आप जाओ, ये खिड़की ज़रूर खोल लेनी है, ठीक है ना, ताकि इसके कानों तक आवाज़ जाए। निकालिएगा मेरे साथ लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान। जिनके पास खुदा का कलाम है वो मेरे साथ निकालिएगा। लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान। आसफ जरा बेटी को खिड़की खोल दो, चलें। लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 24वां बाब और उसकी 13वीं आयत से लेकर 49वीं आयत तक। इक्तबास कुछ बड़ा है, इक्तबास कुछ बड़ा है। चूंकि हम मुकाशवा की किताब में वर्स टू वर्स चलते हैं, एक वर्स पढ़ते हैं और उसके बाद उसकी तफसीर करते हैं, लेकिन आज हमारे पास ये इक्तबास काफी बड़ा है, इसलिए हम इस इक्तबास को पहले सुनेंगे और उसके बाद फिर इसको समझने की कोशिश करेंगे। लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 24वां बाब और उसकी 13वीं आयत से लेकर 49वीं आयत तक। सफा नंबर आपको नए अहदनामे में 80 पर यह इक्तबास मिलेगा। आए खुदावंद की आवाज को समात फरमाइएगा। और देखो, उसी दिन उनमें से 2 आदमी उस गांव की तरफ जा रहे थे जिसका नाम अमावस है। वो यरूशलेम से तकरीबन 7 मील के फासले पर है। और वो इन सब बातों की बाबत जो वाक़ई हुई थी, ध्यान से सुन लीजिएगा, आपस में बातचीत करते जाते थे। जब वो बातचीत और पूछताछ कर रहे थे, इन्वेस्टिगेशन, तो ऐसा हुआ कि यीशु आप नजदीक आकर उनके साथ हो लिया, लेकिन उनकी आंखें बंद की गई थीं कि उसको ना पहचाने। उसने उनसे कहा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वो गमगीन से खड़े हो गए। फिर एक ने, जिसका नाम केल्पूस था, जवाब में उससे कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला मुसाफिर है? उसने उनसे कहा, क्या हुआ है? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी का माजरा
جو خدا اور ساری امت کے نزدیک کام اور کلام میں قدرت والا نبی تھا، اور سردار کاہنوں اور ہمارے حاکموں نے اس کو پکڑوا دیا تاکہ اس پر قتل کا حکم دیا جائے اور اسے مصلوب کیا. لیکن ہم کو امید تھی، آمین، لیکن ہم کو امید تھی کہ اسرائیل کو مخلصی یہی دے گا. اور علاوہ ان سب باتوں کے اس ماجرے کو آج تیسرا دن ہو گیا، اور ہم میں سے چند عورتوں نے بھی ہم کو حیران کر دیا، جو سویرے ہی قبر پر گئی تھیں، اور جب اس کی لاش نہ پائی تو یہ کہتی ہوئی آئیں کہ ہم نے رویا میں فرشتوں کو بھی دیکھا. انہوں نے کہا وہ زندہ ہے، انہوں نے کہا وہ زندہ ہے. اور بعض ہمارے ساتھیوں میں سے قبر پر گئے اور جیسا عورتوں نے کہا تھا ویسا ہی پایا، مگر اس کو نہ دیکھا. اس نے ان سے کہا، اے نادانوں اور نبیوں کی سب باتوں کے ماننے میں سست اعتقادو، کیا مسیح کو یہ دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور نہ تھا؟ پھر موسیٰ سے اور سب نبیوں سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی ہیں وہ ان کو سمجھا دی. اتنے میں وہ اس گاؤں کے نزدیک پہنچ گئے جہاں جاتے تھے، اور اس کے ڈنگ سے ایسا معلوم ہوا کہ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے. انہوں نے اسے یہ کہہ کر مجبور کیا کہ ہمارے ساتھ رہ، کیونکہ شام ہوا چاہتی ہے اور دن اب بہت ڈھل گیا. پس وہ اندر گیا تاکہ ان کے ساتھ رہے. جب وہ ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا تو ایسا ہوا کہ اس نے روٹی لے کر برکت دی اور توڑ کر ان کو دینے لگا. اس پر ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے اس کو پہچان لیا، اور وہ ان کی نظر سے غائب ہو گیا. انہوں نے آپس میں کہا کہ جب وہ راہ میں ہم سے باتیں کرتا اور ہم پر نوشتوں کا بھید کھولتا تھا تو کیا ہمارے دل جوش سے نہ بھر گئے تھے؟ پس وہ اسی گھڑی اٹھ کر یروشلیم کو لوٹ گئے اور ان 11 اور ان کے ساتھیوں کو اکٹھا پایا. وہ کہہ رہے تھے کہ خداوند بے شک جی اٹھا، آمین، اور یروشلیم کو دکھائی اور شمعون کو دکھائی دیا ہے. اور انہوں نے راہ کا حال بیان کیا اور یہ بھی کہ اسے روٹی توڑتے وقت کس طرح پہچانا. وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ یسوع آپ ان کے بیچ میں آ کھڑا ہوا اور ان سے کہا، تمہاری سلامتی ہو. مگر انہوں نے گھبرا کر اور خوف کھا کر یہ سمجھا
کسی روح کو دیکھتے ہیں۔ اس نے ان سے کہا تم کیوں گھبراتے ہو اور کس واسطے تمہارے دل میں شک پیدا ہوتے ہیں؟ تمہارے میرے ہاتھ اور میرے پاؤں دیکھو کہ میں ہی ہوں، مجھے چھو کر دیکھو، کیونکہ روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی جیسا مجھ میں دیکھتے ہو۔ اور یہ کہہ کر اس نے انہیں اپنے ہاتھ اور اپنے پاؤں دکھائے۔ جب مارے خوشی کے ان کو یقین نہ آیا اور تعجب کرتے تھے تو اس نے ان سے کہا کیا یہاں تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے اسے بھونی ہوئی مچھلی کا قطلہ دیا۔ اس نے لے کر ان کے روبرو کھایا۔ اس نے ان سے کہا یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھیں جب تمہارے ساتھ تھا، کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں پوری ہوں۔ پھر اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھیں، اور ان سے کہا یوں لکھا ہے کہ مسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا، آمین، اور یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی۔ تم ان باتوں کے گواہ ہو، اور دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں اس کو تم پر نازل کروں گا، لیکن جب تک عالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے رہو۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا سنا اور سمجھا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو، سب کے آمین۔ بلند آواز کے ساتھ کی آمین، آمین۔ اقتباس کچھ بڑا تھا، لیکن اس اقتباس کو پڑھنا بھی ضروری تھا، کیونکہ اسی اقتباس کے اندر ہم نے آج گھومنا ہے، اور اسی اقتباس میں ہم نے خدا کے کلام کی چند باتوں کو ہم نے دیکھنا ہے، آمین۔ میرے عزیزوں، میرا ٹاپک ہے قیامت سب کچھ بدل دیتی ہے۔ قیامت سب کچھ بدل دیتی ہے۔ The resurrection change everything۔ قیامت میں نے بتایا تھا جمعے کے دن کہ قیامت کا مطلب کیا ہے؟ کھڑے ہو جانا۔ قیامت کا مطلب کیا ہے؟ کھڑے ہو جانا۔ وہ قیامت نہیں جو ڈھائی جاتی ہے، وہ نہیں۔ قیامت کا مطلب ہے کھڑے ہو جانا۔ اور جب یسوع مسیح کھڑا ہو گیا، کلام یہ کہتا ہے کہ the resurrection change everything، کہ قیامت سب کچھ بدل دیتی ہے، آمین۔ قیامت سب کچھ بدل دیتی ہے۔ یسوع مسیح جو مردوں میں سے زندہ ہوا ہے، جس نے موت، قبر اور ابلیس پر فتح پائی ہے، وہ آج مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔
جی اٹھا ہے اور اس کے شاگرد اور بائبل مقدس کے صحائف یہ سکرپچرز خدا کا کلام جو تحریری کلام آج ہمارے ہاتھوں میں ہے اور جس کلام کے وسیلے سے یہ پوری دنیا تخلیق ہوئی، یہ کلام ہمیں بتاتا ہے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ شاگردوں نے بتا دیا، صحائف اور انبیاء نے بتا دیا کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ قیامت صرف ایمان اور یقین کا عقیدہ ہی نہیں ہے، قیامت صرف ایمان اور یقین کا عقیدہ ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بڑی سچائی ہے، یہ یونیورسل ٹروتھ ہے جو کبھی بدل نہیں سکتا، جو کبھی بدل نہیں سکتا، جو ہمارے رویوں کو بدل سکتا ہے لیکن خود یہ سچائی کبھی نہیں بدل سکتی کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ پاکستان کی بات نہیں کر رہا، پاکستان کی بات نہیں کر رہا، یورپین کنٹریز کی اور اسٹیٹ کی بات کرنے لگا ہوں۔ اگر آج صبح اگر کوئی ٹی وی چینل لگا لیجئے گا، ہر ایک چینل پر ریزریکشن ڈے کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ اگر نیوز پیپر کو اٹھا لیا جائے تو نیوز پیپر بھری پڑی ہے مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی گواہی دے رہی ہے، بتا رہی ہے۔ پاکستان کی بات نہیں کر رہا، یورپین کنٹریز کی اور اسٹیٹ کی بات کر رہا ہوں۔ اور اگر کوئی شخص چیلنج کو چینج کرتا ہے تو اگلا جو لیتا ہے اس پر بھی یہی ہمیں نظر آتا ہے۔ اگر وہ اس کو بند کر دیتا ہے تو براؤزر کو شروع کرتا ہے کہ میں براؤزر پر کچھ دیکھ لوں، تو براؤزر بھی ریزریکشن ڈیز کے بارے میں مختلف ٹاپک ہمیں دکھاتا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم کسی جگہ پر بھی چلے جائیں، کسی میڈیا کو دیکھ لیں تو ہمیں مسیح کی ریزریکشن ڈے کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور آج جس اقتباس کا میں نے چناؤ کیا ہے، یہ اقتباس بڑا خاص اقتباس ہے، کیونکہ اسی اقتباس کے اندر میرے 3 نکات پائے جاتے ہیں، اور وہی 3 نکات آج میں آپ کی زندگیوں پر بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ قیامت سب کچھ بدل دیتی ہے، قیامت سب کچھ بدل دیتی ہے۔ آصف بھائی وہ گیت کیا ہے؟ یسوع بدل دیتا ہے کیا؟ نہیں وہ نہیں، ایک وہ ایف جی اے کا گیت ہے، یسوع تو بدل دیتا ہے، آگے یسوع تو بدل دیتا ہے۔ اوکے، یہ گیت جب سرمن ہو جائے تو اس گیت کو گایا جائے۔ ریزریکشن جو ہے یہ سب کچھ بدل دیتا ہے، یہ کوئی فیری ٹیل نہیں ہے، یہ کوئی دیو ملائی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ بائبل مقدس کی ایک بڑی سچائی ہے۔ اور سچائی کیا ہے کہ قیامت سب کچھ بدل دیتی ہے، قیامت سب کچھ بدل دیتی ہے۔ میرے عزیزو، قیامت سب کچھ بدل دیتی ہے۔ یہ اقتباس جو آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، اس اقتباس کے اندر جو پہلا نقطہ ہے بائبل مقدس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسس ریزریکشن
change our conversation, ہماری جو بات چیت ہے، ہماری جو گفتگو ہے، ہماری گفتگو کو وہ بدل دیتا ہے. اس کی قیامت جو ہے وہ ہماری گفتگو کو بدل دیتی ہے. میرے عزیزو، جب ہم 24ویں باب کی 13ویں آیت سے لے کر 24ویں آیت تک کا مطالعہ کرتے ہیں تو کلام یہ فرماتا ہے کہ دو آدمی اماوس کی راہ پر چل رہے ہیں، اور وہ اماوس کی راہ پر چلتے چلتے انہوں نے یروشلم میں جانا ہے. ان دونوں کے اپنے بہت سارے پرابلمز ہوں گے، ان کی بہت ساری اپنی ذاتی پرابلمز ہوں گے، خاندانی پرابلمز ہوں گے، معاشرتی پرابلم ہوں گے اور معاشی پرابلم ہوں گے. پرابلم تھے، پرابلم ہیں اور پرابلم رہیں گے. پرابلمز کبھی ختم نہیں ہوتے، آزمائشیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، لیکن خدا کی ذات ایسی ہے جو ہمیں ان آزمائشوں میں سنبھالتی ہے، سسٹین کرتی ہے، قوت دیتی ہے اور طاقت دیتی ہے اور بڑھائی رکھتی ہے اور پرموٹ کرتی رہتی ہے. یہ دو لوگ جو اماوس کی راہ پر جا رہے ہیں، یہ 7 میل کی دوری پر ہیں. 7 میل کے بعد انہوں نے یروشلم میں پہنچنا ہے. یروشلم میں مسیح کو مصلوب کیا گیا، لیکن ان دونوں کی جو کنورسیشنز ہیں، جو گفتگو ہے، وہ بڑی اہم گفتگو ہے. ان کی گفتگو اپنے خطے کے بارے میں نہیں، ان کی گفتگو اپنے گھرانے کے بارے میں نہیں، ان کی گفتگو کوئی معاشی نہیں، ان کی گفتگو کوئی معاشرتی نہیں، ان کی گفتگو کا جو مرکز ہے بائبل مقدس کا خدا ہے جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے. ان کی کنورسیشن کا جو مین پوائنٹ ہے، جو مین نقطہ ہے، وہ مین نقطہ یہ ہے کہ یسوع مسیح کے بارے میں ہے. کلام مقدس میں 15ویں آیت میں لکھا ہے، پس آپس میں بات چیت کرتے جا رہے تھے. وہ دونوں جو ہیں وہ بات چیت کر رہے ہیں، لیکن بات چیت کیا کر رہے ہیں، گفتگو کیا کر رہے ہیں، کنورسیشن کیا کر رہے ہیں. ان کی کنورسیشن کا جو نقطہ ہے وہ کون ہے؟ ان کی کنورسیشن کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے وہ کیا ہے؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے. ہم اکثر 2 لوگ جا رہے ہوں، میں داؤد ہیں، ہم لوگ جا رہے ہوں تو شاید ہم آپس میں کچھ نہ کچھ بات کر رہے ہوں کہ آج ہم باہر سے کھانا کھاتے ہیں. میں ایسے پوچھ لوں، آپ کا بیٹا، آپ کا بزنس کیسا چل رہا ہے، آپ کا گھر کیسا چل رہا ہے، آپ کا بزنس ٹھیک چل رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ میں اس کے ساتھ صرف یہی باتیں کرتا رہوں اور شاید یہ مجھ سے بھی یہی باتیں کرتا ہو کہ پادری صاحب اور سنائیں اسرائیل کا کیا حال ہے، بوا جی کا کیا حال ہے، بیٹیوں کا کیا حال ہے. اس کی کنورسیشن کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے وہ میرا خاندان ہے. میری جو اس سے کنورسیشن ہے اس کا سینٹرل پوائنٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کا بزنس ہے. لیکن ان دونوں کا جو گفتگو، ان دونوں کی جو کنورسیشن ہے، ان دونوں کی کنورسیشن کا جو مین پوائنٹ ہے، جو مین نقطہ ہے، جو سینٹرل پوائنٹ ہے، وہ یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا ہے. آمین. ایک سچی بات پوچھنا چاہتا ہوں، کتنے لوگ تھے آج صبح چھت پر جنہوں نے کھانا کھایا؟ اوکے، باقی نہیں تھے. کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ جب آپ کھانا کھا رہے تھے تو کیا جو آپ کے دائیں یا بائیں کھڑا تھا، آپ اس کے ساتھ کیا باتیں کر رہے تھے کہ آج جو بریک فاسٹ ہے اٹس ویری ڈیلیشیس؟ یہ بات ہو رہی تھی کہ کیا آپ کی کنورسیشن کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے
وہ یہ تھا کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے تھا کسی کا ہے تھا کسی کا؟ کیا آپ نے یہ خوشخبری اپنے بائیں یا دائیں کھڑے ہوئے شخص سے یہ خوشخبری کا اظہار کیا کہ آپ کو معلوم ہے میرا مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے؟ کسی نے کی؟ نہیں کی. جبکہ ان دونوں کا سینٹرل پوائنٹ، ان دونوں کا جو مین نقطہ ہے، وہ مین نقطہ یہی ہے کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے. مردوں میں سے جی اٹھا ہے. ان کا سینٹرل پوائنٹ اور کچھ نہیں ہے. وہ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ مسیح جو مر گیا تھا، جو صلیب پر چڑھا دیا گیا تھا، وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے. ان کا آپس میں جو گفتگو کا ریلیشن شپ ہے وہ مسیح کی مصلوبیت اور مسیح کی ریزریکشن ہے. آج ہماری کنورسیشن کا سینٹرل پوائنٹ کیا ہے؟ اکثر میں جب چرچ ختم ہوتا ہے تو میں یہ ضرور کہتا ہوں چرچ ختم ہو گیا ہے، آپ اپنے گھروں میں جائیں، جو باتیں کرنی ہے آپ اپنے گھروں میں جا کر کریے گا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آج جو کلام انہوں نے سنا ہے شاید یہ ایک دوسرے کے ساتھ اس کی ڈسکشن نہ کریں، شاید یہ اپنے خاندانی حالات یہاں پر ڈسکس کریں. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ جو کلام کی برکت آپ نے لی ہے اسی برکت کے ساتھ اپنے گھروں میں جائیں. ہماری کنورسیشن کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے وہ مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا ہونا چاہیے. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ان کا جو سینٹرل پوائنٹ تھا وہ یسوع مسیح ناصری تھا. وہ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، بات چیت کر کے 7 میل کی مسافت انہوں نے طے کرنی ہے. لیکن ایک اجنبی، ایک مسافر جس کو وہ پہچانتے نہ تھے، جس کے بارے میں معلوم نہ تھا کہ یہ پرسنالٹی کون ہے جو ہمارے ساتھ چل رہی ہے، معلوم نہیں ہے اس کے بارے میں. کلام یہ کہتا ہے پھر ایک نے جس کا نام کلپس تھا جواب میں اس سے کہا کیا تو یروشلم میں اکیلا مسافر ہے جو نہیں جانتا کہ ان دنوں میں کیا ہوا ہے؟ تجھے معلوم نہیں ہے؟ وہ مسیح سے کہہ رہے ہیں، وہ مسیح کی پرسنالٹی جو ساتھ کھڑی ہے اس سے کہہ رہے ہیں اے مسافر، کیا تجھے علم نہیں ہے؟ کیا تجھے پتہ نہیں ہے؟ کیا تو بے خبر ہے؟ یروشلم کی اس بڑی گواہی کے بارے میں تجھے علم نہیں ہے؟ کہتا کیا ہوا؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ کیا کہتے ہیں؟ اس نے ان سے کہا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے اس سے کہا یسوع ناصری کا ماجرا جو یروشلم میں ہوا ہے تجھے معلوم نہیں ہے کہ یروشلم میں جو بڑا ماجرا ہوا ہے تجھے علم نہیں ہے؟ ہر طرف یہ گونج ہی گونج ہے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے. کیونکہ یہ سائنٹیفکلی یہ غلط ہے، یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا. لیکن جہاں پر سائنس فیل ہو جاتی ہے، جہاں پر سائنس فیل ہو جاتی ہے، جہاں پر سائنس کا علم ختم ہو جاتا ہے، وہاں پر زندہ خدا کے کلام کی قدرت شروع ہوتی ہے. آمین. وہ کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے فرماتا ہے تو پھر اس کے فرمانے سے ہو جاتا ہے. کہتا ہے بھائی تجھے علم نہیں ہے، تجھے پتہ نہیں ہے، اے مسافر تجھے معلوم نہیں ہے کہ یروشلم میں کیا ماجرا ہو گیا ہے. اب دیکھیے پہلے تو ان کی کنورسیشن جو تھی وہ دو لوگوں کے درمیان تھی،
दो लोगों के दरमियान उनकी कन्वर्सेशन थी, अब दो लोगों के साथ एक तीसरा भी मिल जाता है। और अब वो ये नहीं सोचते कि हम अपनी कन्वर्सेशन को किसी और रुख की तरफ मोड़ दें। ना, उसे पूछा नहीं कि भाई बता तेरा नाम क्या है, उससे पूछा नहीं कि भाई तू कहां से आया है, उससे पूछा नहीं भाई तू कहां पर जाता है, नहीं पूछा उन्होंने। जरूरत नहीं पूछने की, क्योंकि उनके जहन में, उनके दिल में, उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात लिखी गई है कि यीशु मसीह नासरी जो मुर्दों में से जी उठा है वो यरूशलेम में जी उठा है। उनकी कन्वर्सेशन का जो सेंट्रल पॉइंट है वो मसीह की क़यामत है, मसीह की क़यामत है। और मेरा टॉपिक भी ये है कि जीसस रेज़रेक्शंस चेंज एवरीथिंग। आमीन। जीसस रेज़रेक्शंस चेंज एवरीथिंग। यीशु मसीह की क़यामत सब कुछ बदल देती है। आमीन। सब कुछ बदल देती है, सब कुछ बदल देती है। आगे कहता है जो खुदा और सारी उम्मत के नजदीक काम और कलाम में कुदरत वाला नबी था, अब उसकी डिक्लेरेशन, अब उसकी जो अथॉरिटीज, अब उसकी एट्रीब्यूट्स, अब उसके इख्तियारात उस अजनबी को बता रहे हैं। उन्हें मालूम नहीं है कि ये जो अजनबी है ये अजनबी नहीं, बल्कि जिसकी सिफात हम इसको बता रहे हैं ये वही है, ये वही है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो कुदरत वाला नबी था और सरदार काहिनों और हमारे हाकिमों ने उसको पकड़वा दिया ताकि उसे कत्ल का हुक्म दिया जाए और उसे मसलूब किया जाए। लेकिन हुआ क्या? अगले ही लम्हे, ये सारी बातें करने के बाद अगले ही वो लम्हे मुझे कहते हैं हम उम्मीद में हैं, हम उम्मीद में है। यही कलाम मुकद्दस में लेकिन हम को उम्मीद थी, हम उम्मीद में हैं। और उम्मीद क्या है कि इस्राएल को मखलसी यही देगा। और इलावा इन सब बातों के इस माजे को आज तीसरा दिन हो गया। वो कहते हैं कि वी एडमिटेड इट, हम इस बात को मानते हैं, इकरार करते हैं और कबूल करते हैं कि इस्राएल को मखलसी देने वाला वही था जिसके हक में यह लिखा गया था कि इसे मसलूब कर दिया जाए। मालूम है हुक्म सादिर हो गया है जैसे मसलूब कर दिया जाए, मार दिया जाए। लेकिन वो कहते हैं हमें उम्मीद थी कि यही शख्स इस्राएल को मखलसी देगा। अगर वो इस्राएल को मखलसी देने के लिए आया है तो वो मुझे और आपको भी मखलसी देने के लिए आया है। आमीन। हम वो जिंदगियां हैं जो अनदेखे खुदा की इबादत करते हैं। हमने मसीह को देखा नहीं, हमने मसीह को देखा नहीं, हमने मसीह को देखा नहीं, बल्कि हमने मसीह के बारे में सुना है कि वो कुदरत वाला नबी था, वो इख्तियार वाला नबी था। और उसके इख्तियार पर हम ईमान, यकीन और भरोसा रखते हैं। आमीन। द जीसस रेज़रेक्शन चेंज एवरीथिंग। यीशु मसीह की क़यामत सब कुछ बदल देती है और यीशु मसीह की क़यामत ने उनकी कन्वर्सेशन को बदल दिया। आमीन। तो क्या 2025 में जबकि हम मसीह की रेज़रेक्शन डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो क्या मसीह की रेज़रेक्शन हमारी लाइफ को, हमारे माइंड को और हमारी कन्वर्सेशन को बदल सकती है या नहीं? अगर बदल सकती है तो वो जिंदा है, और अगर बदल नहीं सकती तो फिर आप समझ लीजिएगा कि आप मुर्दा हैं। कन्वर्सेशन विल चेंज, गुफ्तगू बदल जाती है। आमीन। गुफ्तगू बदल जाती है। आमीन। और इन दोनों की गुफ्तगू बदल गई, इनकी गुफ्तगू बदल गई, इनकी कन्वर्सेशन बदल गई। दूसरी बात, Jesus conversation
change our sight. यसु मसीह की क़यामत हमारी बसीरत को बदल देती है, हमारी बसीरत को बदल देती है। और अगर यसु मसीह की क़यामत हमारी बसीरत को बदलती नहीं तो फिर शायद हम इंसान नहीं, क्योंकि इंसान की बसीरत तब्दील हो जाती है उसकी कुदरत के वसीले से। और अगर आज हमारी बसीरत तब्दील नहीं हो रही तो फिर हम शायद पहाड़ हैं, शायद हम लोहे के पहाड़ हो जाएं, क्योंकि लोहे के पहाड़ की बसीरत नहीं बदल सकती, लेकिन इंसान की बसीरत बदल जाती है। आमीन। इंसान की बसीरत बदलती है। कलाम ये कहता है कि जीसस रेज़रेक्शन चेंज आवर साइट। यीशु मसीह की क़यामत हमारी बसीरत को बदल देती है। मेरे अज़ीज़ों, जब हम 24वें बाब और उसकी 25वीं आयत से लेकर 44वीं आयत तक का मुताला करते हैं तो यहां पर हम देखते हैं 31वीं आयत को पढ़ लीजिएगा। कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, जब वो उनके साथ खाना खाने बैठा तो ऐसा हुआ कि उसने रोटी लेकर बरकत दी और तोड़कर उनको देने लगा। इस पर उनकी आंखें खुल गईं, इस पर उनकी आंखें खुल गईं। आंखें तो पहले भी खुली हुई थी, आंखें खुली थी तो वो 7 मील का सफर तय कर रहे थे। अंधे होते तो वो 7 मील का सफर तय नहीं कर सकते थे। इसका मतलब है उनकी आंखें थी, वो देख सकते थे। इसीलिए तो यीशु मसीह जो साथ चल रहा था उसने कहा, है मुसाफिर, क्या तुझे यरूशलेम के सारे माजरे का इल्म नहीं है? इसका मतलब है इन दोनों की आंखें थी और ये देख सकते थे। और देख सकते थे, दूसरा एविडेंस ये है कि 7 मील का सफर जो तय करना था, 7 मील के सफर की वजह से भी हम ये कह सकते हैं कि उनकी आंखें थी। लेकिन कलाम ये कहता है, इल्हाम ये कहता है, इस पर उनकी आंखें खुल गई। आमीन। यानी कि आंखें, जिस्मानी आंखें तो पहले ही खुली थी। कलाम ये कहता है कि अब उनकी बसीरत खुल गई, उनकी साइट खुल गई, उनकी अक्ल खुल गई। ओ माय गॉड, जिस खुदा के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, इतने वक्त में हम बातचीत करें, ये तो वही है, क्योंकि इसने रोटी ली है और इसने शुक्र करके तोड़ी है। ये तो मसीह है, ये तो मसीह है जिसने ईदे फसह के मौका पर रोटी लेकर शुक्र करके तोड़ी थी। ये तो वही है। उनकी बसीरत खुल गई। रेज़रेक्शन डेज चेंज आवर साइट। क़यामत हमारी अक्लों को खोल देती है, क़यामत हमारी अक्लों को खोल देती है। और अगर अभी तक आपकी अक्लें कुंद हैं, जहन बंद है, जहन माकूफ है, तो फिर आप मसीह के शागिर्द नहीं हैं। मसीह के शागिर्द थे, जैसे ही उन्होंने मसीह के उस काम को देखा उनकी आंखें खुल गईं। क्या आपने मसीह की मसलूबियत को नहीं देखा? क्या आपने मसीह की खाली कब्र को नहीं देखा? और अगर आपने मसीह की खाली कब्र को देखा है तो फिर आज आपकी बसीरत क्यों नहीं खुल रही? एक सवाल या निशान है। आपकी बसीरत क्यों नहीं खुल रही? आपकी अक्ल जो है वो क्यों नहीं खुल रही? क्यों आपकी कन्वर्सेशन जो है उसका रुख किसी और तरफ जा रहा है? क्यों नहीं? अगर वाकई और फिल हकीकत यीशु मसीह की क़यामत के वसीले से बड़े और अजीब काम होते हैं तो फिर आज हमारी जिंदगी में क्यों नहीं? इसका मतलब यह हुआ कि उसकी क़यामत में कोई कमी नहीं है। क़यामत हमारी जिंदगियों में, कमी हमारी जिंदगियों में है, कमी हमारी जिंदगियों में पाई जाती है। कलाम ये कहता है कि उनकी कन्वर्सेशन का जो सेंट्रल पॉइंट है वो मसीह था। कलाम ये फरमाता है कि उनकी आंखें
کھل گئی. اور کلام مقدس میں پھر آگے 34ویں آیت میں یہ لکھا ہوا ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ خداوند بے شک جی اٹھا اور شمعون کو دکھائی دیا ہے. اس کا مطلب ہے اب شمعون کی بھی، پترس شمعون کی بھی سائٹ، اس کی عقل کھل گئی. جو ڈرتا تھا، چھوٹی سی لونڈی سے، چھوٹی سی چوکری سے ڈرتا تھا، وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا. پھر کہتا ہے، انکار کرتا ہے، مجھے علم نہیں، مجھے معلوم نہیں کہ یہ کون ہے. قسم کھا کر کہتا ہے کہ مجھے قسم ہے کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں. تیسری دفعہ وہ کہتا ہے مجھ پر لعنت ہو کہ اگر میں اس آدمی کو جانتا ہوں. اب دیکھیے گا، ایک شخص اپنے آپ پر لعنت بھیجتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں مسیح کو نہیں جانتا، لیکن پھر بھی اس کی محبت دیکھ لیجئے گا، پھر بھی مسیح نے اس کی سائٹ کو کھول دیا، اس کی بصیرت کو کھول دیا، اس کی عقل کو کھول دیا. آپ اس سے محبت کریں یا نہ کریں، وہ آپ سے محبت کرتا ہے، وہ آپ سے محبت کرتا ہے. آپ بے شک انکار ہی کیوں نہ کر دیں، لیکن مسیح کبھی انکار نہیں کرے گا آپ کا، کبھی انکار نہیں کرے گا آپ کا. آپ بے شک جتنا مرضی انکار کر دیں، لیکن مسیح آپ کا انکار نہیں کرے گا. جس نے انکار کیا، کلام یہ کہتا ہے کہ اس نے بھی مسیح کو دیکھا، یعنی کہ اس کی بھی عقل کھل گئی، اس کی بھی بصیرت کھل گئی. یعنی کہ ریزوریکشن چینج آور سائٹ، ہماری بصیرت کو کھول دیتا ہے. آمین. ریزوریکشن ڈے، ریزوریکشن جیزس ریزوریکشن ڈیز جو ہے وہ ہماری بصیرت کو کھول دیتا ہے. تیسری بات، ریزوریکشن جیزس ریزوریکشن چینج our witness, change our witness. کہ مسیح کی قیامت، میرا ٹاپک کیا ہے؟ مسیح کی قیامت کے وسیلے سب کچھ بدل جاتا ہے، سب کچھ بدل جاتا ہے. اور کلام مقدس میں لکھا ہے جیزس ریزوریکشن چینج our witness، کہ یسوع مسیح کی قیامت کے وسیلے سے ہماری گواہی بدل جاتی ہے، ہماری گواہی بدل جاتی ہے. ہماری، بولیے گا، ہماری گواہی بدل جاتی ہے. اگر مسیح کی ریزوریکشن آپ کی زندگی میں ہے، آپ کی گواہی تبدیل ہو جائے گی. اور اگر مسیح کی ریزوریکشن نہیں ہے آپ کی زندگی میں، آپ کی گواہی کبھی نہیں بدلے گی. کلام مقدس میں دیکھ لیجئے گا، جب ہم 45ویں آیت سے لے کر 49ویں آیت تک کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم کیا پڑتا ہے. کلام یہ کہتا ہے، اور یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہ کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی. کس کس چیز کی؟ سب قوموں میں توبہ کی، سب قوموں میں توبہ کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ریزوریکشن ڈے کے وسیلے سے گنہگار جو ہے وہ اپنے گناہ کا اقرار کرے گا، اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا. کلام یہ کہتا ہے وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرے گا، اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، اور یہی منادی کی جائے گی، یہی منادی کی جائے گی. کلام یہ کہتا ہے کہ اس کی ریزوریکشن کے وسیلے سے گنہگار جو ہے وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے. آج اس کی ریزوریکشن ڈے ہے. کتنے ہیں جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں کہ اے خدا، اے مسیحا، میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، میں اپنی غلطیوں کا اقرار کرتا ہوں اور پھر کبھی ان کو نہ کروں گا. اور کلام یہ کہتا ہے پھر ان باتوں کے گواہ ہو، پھر ان باتوں کے گواہ ہو، یعنی کہ وٹنس ہو. آپ وٹنس ہو. اگر آپ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہو، آپ گناہوں کی معافی حاصل کرتے ہو، تو اس کے ساتھ ضروری ہے کہ آپ اس کے وٹنس بھی ہوں، آپ اس کے وٹنس بھی ہوں، آپ گواہ ہوں، آپ گواہی دینے والے ہوں کہ میں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا ہے. میرے عزیزو، یہ تین باتیں
یہ تین باتیں ہیں اور یہ تینوں باتیں اس اقتباس میں ہمیں نظر آتی ہیں کہ resurrection changes our conversation. ہماری conversation کو, ہماری گفتگو کو بدل دیتی ہے. آج کتنے لوگ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ خداوند آج کے بعد ہماری جو گفتگو ہوگی ایمانداروں کے ساتھ وہ مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے پر ہوگی, مسیح کی قیامت پر ہوگی, مسیح کی مصلوبیت پر ہوگی, مسیح کی پیدائش پر ہوگی. ہماری گفتگو کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے وہ مسیح ہونا چاہیے. دوسری چیز جو آج ہم نے بائبل مقدس میں سے دیکھی ہے کہ ریزریکشن کے وسیلے سے خدا ہماری بصیرت کو بدلتا ہے. اور اگر آج کے بعد خدا آپ کی بصیرت کو بدل نہیں رہا, یا آپ اپنی بصیرت کو نہیں بدل رہے, آپ اپنی سائٹ کو بدل نہیں رہے, تو پھر سوچ لیجئے گا کہ اس کی ریزریکشن جو ہے وہ بے فائدہ ہے آپ کے لیے. اگر اس نے آپ کے لیے مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو پھر ضرورت یہ ہے کہ آپ کی بصیرت بدل جائے, آپ کی بصیرت بدل جائے. اور تیسری بات کہ آپ گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے آپ گواہ بھی ٹھہریں, اور گواہ کا ہے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے. آمین. یسوع مسیح مردوں میں سے ہاللویا. یہ تین باتیں آج صبح آپ اپنی زندگی میں لے کر جائے گا تاکہ ان تین باتوں کے وسیلے سے خداوند آپ کو برکت دے اور کثرت کی برکت دے اور آپ کی زندگی کے حالات خداوند بدلے. آئیں سب اپنی آنکھوں کو بند کریں, اپنے سروں کو جھکائیے گا, ہم دعا مانگیں گے. آسمانی خداوند یسوع کے نام کے وسیلے سے آج دوپہر تیری پاک حضوری میں ہم چکتے ہیں, تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند تو بھلا خدا ہے. اور خداوند تیری ریزریکشن ڈے کے وسیلے سے خداوند دنیا میں تین بڑے کام ہوئے ہیں. خداوند ان کی گفتگو بدل گئی, خداوند کی بصیرت بدل گئی, خداوند وہ گواہی دینے والے بن گئے. خداوند فضل بخش دے کہ یہ تینوں کی تینوں باتیں خداوند ہمارے خاندانوں, ہماری زندگیوں میں اور ہمارے لوگوں کی زندگیوں میں یہ تین باتیں آ جائیں تاکہ سارا جلال تیرے ہی نام کو ملے. بڑی برکت دے, یہ کلام ان کی زندگی میں سرایت کر جائے مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے.